او لوگوں، اللہ وہ ذات ہے الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، تو کس کی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے، اور فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرے۔ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ایک چیز۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معاون له ولا وزير له ولا جد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا سيد سعاداتنا سيد نيازاتنا سيد إماماتنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب أمراض قلوبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا وماوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات هو الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ گئے ایک دن سور گورستان، حمد با خستہ حالی تھے، مقابر جتنے دیکھے سارے خستی پائے مالی تھے۔ اس جائے دو جملے لکھے دیکھے جو بامضمون خیالی تھے، مہیا گرچہ سب سامان ملک اور مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس
जिसके लाख माली थे सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सौ बस कहे पल पल की खबर नहीं। मोहब्बत से अफजल दरूद नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ ले, कोई ज़बान खाली न रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामीन, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इत्तेफाकन हाज़री का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। कुछ अरसा पहले मेरे इंतहाई मोहतरम मुकर्रम बिरादरम भाई अब्दुल बरी साहब के भाई मोहम्मद सलीम साहब जो इस दुनिया से रुखसत हुए, मैं उन दिनों प्रोग्राम पे था, बड़ा दूर था, अगर करीब होता तो मैं जनाजे में उसी वक्त शरीक हो जाता, लेकिन यहाँ करीब और घर में ना होने की वजह से हाजिर ना हो सका। अब उसी सिलसिले में ताज़ियत के लिए मैं हाजिर हुआ और मैं दुआगो हूँ दरबार इलाही में बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे भाई मोहम्मद सलीम की कब्र पे करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। अल्लाह उन्हें जवार रहमत के अंदर जगह अता फरमाए। लवाहिकीन को अल्लाह सब्र व जमील अता फरमाए। और ये हम सब की दुआ होनी चाहिए कि ये वक्त हर किसी पर आना है, मौत का प्याला पीना है। जो भी इंसान दुनिया में आया है, एक न एक दिन उसने ये मौत का प्याला पीकर खालिक हकीकी की तरफ लौट कर जाना है। दुआ यही है, अल्लाह हम सबको मरने से पहले मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कब्र में उतरने से पहले अल्लाह कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। मैदान महशर में उठने से पहले अल्लाह महशर की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। कामयाब कामरान इंसान वो होता है जो वक्त के आने से पहले वक्त की तैयारी कर ले। 3 वक्त हर बंदे पे आएंगे, उससे कोई बंदा बच नहीं सकता। एक मौत का वक्त, दूसरा कब्र का वक्त, तीसरा महशर का वक्त। सियाना और अक्लमंद इंसान वो है जो आने वाले वक्तों की तैयारी करता है। मिसाल यूं दूं, अभी गर्मी है, आपके इलाका में सर्दी ज्यादा पड़ती है। जो दाना आदमी है, अक्लमंद आदमी है, वो सर्दी के वक्त के आने से पहले अभी से तैयारी करते हैं। किसी के मकान की छत नहीं तो वो कहता है छत डाल लूं, लकड़ियां नहीं है तो वो गर्मियों में लकड़ियां जमा करता है। क्यों? कि सर्दी का जो वक्त है वो मेरे लिए आसानी से गुजर जाए। जब दुनिया में आने वाले वक्तों की इतनी तैयारी है कि हम कहते हैं सर्दी न लगे, पाला न लगे, कोई काम है तो उसके लिए भी तैयारी रखते हैं। और ये जो मौत हकीकी है, कब्र में उतरना हकीकी है, और दिन महशर में रब की दरबार में पेश होना भी हकीकी है। तो उसके लिए हम सब ने क्या तैयारी की? उसके लिए हमारे पास तैयारी नहीं है।
تو اس لیے ہم سب کو اس آنے والے وقتوں کی بھی تیاری کرنی چاہیے. پہلا وقت ہے موت کا، اور ہر کسی نے موت کا پیالہ پینا ہے. موت ہر کسی پر آنی ہے. نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، مرد ہے، عورت ہے. آنے کی اللہ نے ترتیب رکھی ہے. جب جانے کی باری ہے تو اللہ نے ترتیبیں بدل دی ہیں، اور یہ اعلان کر دیا ہے قرآن مقدس میں، اور فرمایا او میرا بندہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. جو وقت میں نے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے اس سے ایک منٹ اور سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوگا. یہ بندہ کہتا ہے ابھی بچپن ہے، بچہ کہتا ہے بچپن ہے، لڑکا کہتا ہے لڑکپن ہے، جوان کہتا ہے جوانی ہے، بوڑھا کہتا ہے ابھی بڑھاپے میں قدم رکھا، بڑی زندگی ہے. آواز آتی ہے نہیں، میری مرضی ہے بچپن میں سنبھال لوں، میری مرضی ہے، میرا آرڈر ہوگا، میری قدرت ہے. میں لڑکپن میں اٹھا لوں، جوانی میں اٹھا لوں، بڑھاپے میں اٹھا لوں، مجھ رب سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے سنیں قرآن کیا کہتا ہے. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها. او لوگوں، موت ایک ایسا وقت ہے، ایسا پیالہ ہے، ہر کسی پہ آنا ہے یہ وقت، اور یہ پیالہ پینا ہے. والقبر باب کل نفس داخلها، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے پہ ہر کسی نے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے. موت سے پاک ہے لوگوں، ایک اللہ کی ذات پاک ہے جس کے لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اعلان کر دیے ہیں. توجہ جاؤں گا. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. او لوگوں، اللہ وہ ذات ہے الحی القیوم، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے. تو کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے. اور فرمایا آیت الکرسی پڑھا کرے. بڑی پیاری بات ذہن میں آئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ نماز کے بعد یعنی فرضوں کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھے گا، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، ایک چیز ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی؟ نکلے عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ موت ہے. کیا مانا؟ جو بندہ فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، جب اس کے اوپر موت آئے گی، مرنے لگے گا، مرنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. ہاں جی، کیا پڑھنے سے؟ آیت الکرسی پڑھنے سے. اور آیت الکرسی کیا ہے؟ اسی میں اللہ یہ بتا رہے ہیں. فرمایا اللہ لا الہ، او لوگوں اللہ وہ ہے جس کے علاوہ معبود کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، عزت ذلت کا مالک کوئی نہیں ہے، پیرے پار کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہر جگہ ہر کسی کی سننے والا کوئی نہیں ہے، مگر ہے تو اکیلا اللہ ہے.
ہمیشہ ہمیشہ الحی، او لوگوں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ ہے، القیوم ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ وہ لوگوں موت تو اپنے جگہ پہ اپنے مقام پہ رہ گئی ہے، اللہ تو وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ موت آتی ہے۔ معلوم ہوا معبود وہی بنے گا، وہی ہوگا جس کے اندر یہ تین صفتیں موجود ہو۔ کون سی؟ نیند بھی نہ آئے اسے، اونگ بھی نہ آئے اسے، موت بھی نہ آئے اسے۔ اور جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے جواب دیا وہ ہے تو صرف میرے اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ کے ماں سوا اگر کوئی اور معبود ہوتا اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہ آتی، موت بھی نہ آتی۔ جب میں نے قرآن پڑھا تو آواز آئی ہے اللہ کے ماں سوا جتنے لوگ ہیں انہیں موت بھی آئے گی، نیند بھی آئے گی، اونگ بھی آئے گی۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوتے بھی ہیں، آپ نیند بھی کرتے ہیں، آپ کو اونگ بھی آتی ہے، آپ سونے میں لگتے ہیں، بلکہ احادیث کے اندر بڑی بڑی باتیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئی۔ آپ بھولتے بھی ہیں، آپ چلتے بھی ہیں، آپ اٹھتے بھی ہیں، آپ وضو بھی کرتے ہیں، آپ کی شادیاں بھی ہیں، آپ کی اولاد بھی ہے، آپ کا نام کا بھی ہے، آپ کا داد کا بھی ہے۔ اور لوگوں جس کا نام کا داد کا جو پیدا، جس کی اولاد جو سوئے جو اٹھے اور جو نیند کرے، جو چلے جو پھرے، اور جس پہ موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، مشکل کشا ہے تو اکیلا اللہ۔ اس لیے آواز آئی ہے موت سے پاک ہوگی تو کس کی ذات؟ اللہ کی۔ اس کے علاوہ ہر کسی پہ موت آنی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی موت آئی ہے، صحابہ پہ بھی موت آئی، ابو بکر صدیق پہ بھی موت آئی، عمر فاروق پر بھی، حضرت عثمان غنی پر بھی آئی۔ یہ جو بھی مہینہ چل رہا ہے ذوالحج کا مہینہ ہے، اسلامی مہینے میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 18 تاریخ، کون سی؟ 18 تاریخ 35 ہجری، 18 ذوالحج جمعۃ المبارک کا دن ہے، حضرت عثمان شہید ہو جاتے۔ اللہ، ہاں جی۔ اور آپ کے علم میں ہو نوجوانوں، اس بات پہ غور کرنا، یہ یاد رکھنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا پانی دانا 40 دن بند رہا۔ کتنا؟ اللہ اکبر، کتنا؟ 40 دن۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 80 دن کھانا پانی بند رہا۔ اللہ، جب لوگوں نے دیکھا اس بھوک میں، پیاس میں، انسان ہے پیاس بھی لگتی ہوگی، ہاں جی بھوک بھی لگتی ہوگی، تو عثمان کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا جب حضرت عثمان سے پوچھا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کیا کرتے ہو؟ فرمایا جب بھوک لگتی ہے اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، پیاس لگتی ہے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اور بھوکے پیاسے بجھانے والا ہے تو اللہ ہے۔ دلیل غور کرنا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے
بابا نے ابا نے نکالا کہ ابراہیم اللہ کی اللہ کردا ہے، رب رب کردا ہے، لہذا تیری جگہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کے جانے لگے، جو ہی جانے لگے ابا نے پوچھا ابراہیم جا تو رہا ہے، تجھے بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، بیمار بھی ہوگا تو کیا کرے گا؟ ابا نے یوں سوال کیا، حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا میرے اللہ کو اتنا پیارا لگا، اللہ نے وہ جواب لوح محفوظ میں محفوظ کر کے قرآن کا بنایا، قرآن بنا کے میرے عربی محمد پہ اتارتے، وہ قرآن حضور کی امت کے حوالے کر دیا ہے۔ سنیے گا کیا ہے قرآن کی آیتیں؟ فرمایا حضرت ابراہیم نے کہا ابا جی جب میں بیمار ہوں گا، اذا مرضت فهو یشفین، میں بیمار ہو سا تو شفا دینے والی ذات ہے کہ میرے اللہ دیے، والذی هو یطعمنی ویسقین، جب میرے بھوک لگسی تے کھلانے والا بھی ہوئے، پلانے والا بھی وہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا کھانا پانی بند کر دیا گیا، ایک وہ مقام ہے وہ دن ہے، آج اسی عثمان کو پانی کا ایک بوند نہیں مل رہا، ایک قطرہ نہیں مل رہا، حالانکہ حضرت عثمان نے لوگوں کے لیے کنواں خرید کر کے ان کے لیے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ جس بندے نے لوگوں کے لیے کنواں خرید کیا ہو، خرید کر کے دیا ہو، آج اسی عثمان کو پانی کا قطرہ نہیں مل رہا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ آپ آئے، آپ نے خطبہ دیا اور پوچھا فلاں کنواں کس نے خرید کے دیا تھا؟ عثمان۔ آپ نے مسجد نبوی کے لیے صحن کی جگہ کس نے خرید کر کے دی؟ عثمان۔ آپ نے جنگ کے فلاں موقع پہ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیے چندے بار بار کس نے دیے؟ عثمان نے۔ آپ سنیں بات مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ منبر پہ تشریف فرمائیں، آپ چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ دیا، اور آپ نے دوبارہ اعلان کیا، حضرت عثمان نے اور سامان حوالے کیا، آپ نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی اشرفیاں لے آئے اور میرے محبوب کے جھولی کے اندر ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ ڈالی نا، ادھر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں حضرت عثمان کی اشرفیاں ڈال کے نا اپنے منبر سے نیچے تشریف لا رہے اور یوں کھٹکا رہے حضرت عثمان کی اشرفیوں کو، اور میرے نبی پڑھ رہے ہیں ما ضل عثمان ما عمل بعد هذا، ما ضل عثمان ما عمل بعد اليوم۔ وہ لوگوں آج میرے عثمان پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا ہے، آج کے بعد اگر عثمان کوئی غلطی کرے بھی میرا اللہ عثمان کی غلطی کو لکھے گا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کنواں خرید کر کے لائے، مشکیزے میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے پیالے میں پانی ڈالا، پیالہ پانی کا لے کے میرے محبوب کی خدمت میں لے آئے، نظریں حضور کے ہونٹوں پہ پڑی ہیں، اور یہ کنواں 100 اونٹ یہودی کو دے کے جب اس نے کہا 100 اونٹ لوں گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او یہودی تو نے 100 اونٹ غلے کے بغیر مانگائے، میں عثمان تجھے 100 اونٹ غلے کے ساتھ بھر کے دیتا ہوں، مجھے کنواں دے دو، مجھ سے میرے محبوب کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ وہی خریدا کنواں
مشکیدے میں پانی ڈالا، پیالے میں ڈالا، میرے نبی کی خدمت میں لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے، حضرت عثمان نے پیالہ آگے کیا، توجہ، اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے پیالہ لینے کی کوشش کی، عثمان کی آہیں نکل گئی، فرمایا نہیں اللہ کے محبوب، آج دل کی تمنا ہے، ہاتھ میرے ہوں اور ہونٹ تیرے ہوں، اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے میرے محبوب کو پانی پلایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا دل کا یا عثمان، اور یا عثمان میں محمد یہ بدلہ تجھے دنیا میں نہیں دوں گا، یہ بدلہ میں محمد تجھے حوض کوثر پہ دوں گا، جب تیری باری آئے گی او میرا عثمان، اس وقت میرے ہاتھ میں پیالہ ہوگا، ہونٹ تیرے ہوں گے، آج تو مجھے پانی پلا رہا ہے، قیامت والے دن حوض کوثر کے اوپر میں محمد تجھے پانی پلاؤں۔ سبحان اللہ۔ عثمان جس کی دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور لوگوں میرے محبوب کے لیے ساری دنیا اور دولت لٹا دی، آج جب حضرت عثمان کو پانی کی ضرورت پڑی ہے، پانی نہیں مل رہا، اللہ شاعر کہتا ہے اور شیطریت چرچا عثمان باہیادا، رتبہ خدا ودھایا سنیاد پیشوادا، بریت چرچا عثمان باہیادا، رتبہ خدا ودھایا سنیاد پیشوادا، پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے، اٹھیا جدو جنازہ پتھر برسائے گئے، ملیا نہ گھرد پانی ہے ظلم التحادا، عرش بریت چلتا عثمان باہیادا۔ حضرت عثمان 40 دن اندر بند رہے، پچھلی جانب جس طرح یہ روشن دان ہے، لوگوں نے، بدبختوں نے، وہ سبائیوں نے پچھلی جانب یہ روشن دان توڑ کر اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان پہ حملہ کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے، جب شہید ہو رہے ہیں اللہ اللہ رب کی دربار میں جا رہے ہیں، اس وقت حضرت عثمان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، کیا پڑھ رہے تھے؟ شاعر کہتا ہے اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دے بستر تے جا کے لیٹے، لیکن کرداری تلاوت، کرداری تلاوت سنیا دے پیشوادا، عرش بریت چلتا عثمان باہیادا۔ ترکی کے عجائب گھر میں آج بھی وہ قرآن موجود ہے جس قرآن کے اوپر حضرت عثمان کا خون لگا ہوا ہے، قطرے۔ میں یوں کہتا رہتا ہوں لوگوں، جب قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی احد دے گا، حنین دے بدر دے گا، جنگ کے فلانے گلیاں دیں گی، وہ میدان دیں گے، جب حضرت عثمان کی باری آئے گی، حضرت عثمان کی موت کی اور شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ لیکن قضا کا فیصلہ ہے، حضرت عثمان شہید ہو گئے، موت کا پیالہ پینا پڑا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہوئے، موت کا پیالہ پینا پڑا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، موت کا پیالہ پینا پڑا، بڑے بڑے لوگ آئے، دنیا تے ہو دنیا والوں، اللہ کا قانون جو ہے، جو بھی آئے گا موت کا پیالہ
نہ پیے گا میری دربار میں آئے گا. لیکن بات جو میں کر رہا تھا، کامیاب، سیانا، عقل مند، دانا انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے. کیسے؟ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلا ہے، آخری ٹائم ہے، بیٹھے ہیں، خاندان بیٹھا ہے، بیوی بچے بیٹھے ہیں، لوگ رونے لگے ہیں، اور جن کی تیاری ہوتی ہے او میرے بھائیوں، حویلیاں والوں، پھلا والی والوں، قربان جاؤ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت ویلے چہرے پہ مسکراہٹ لگی ہوئی ہے، ہنس رہے ہیں. بلال ہم تو رو رہے ہیں، تو مسکرا رہا ہے. حضرت بلال کی زبان پہ ہے وَاتَرَمَا الْيَوْمَ يُوسِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ. اور لوگوں، میں تو اسی دن کے انتظار میں ہوں، اسی دن کے انتظار میں تھا کب وہ دن آئے اور میری زندگی کا دھاگا ٹوٹ جائے، میں موت کا پیالہ پی کے آج اپنے یار کی یار ملاقات ہو جائے. جنہوں نے موت کی تیاری کی رکھی ہوتی ہے نا، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہے، بلکہ وہ موت کی تیاری میں رہتے ہیں، بلکہ وہ جنت کی بشارتیں ان کو ملنے لگتی ہے. قرآن کہتا ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی موت کی تیاری کر رکھی، قبر کی تیاری کر رکھی، محشر کی تیاری کر رکھی، اور زندگی اسی طریقے سے گزاری، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر آپ کے طریقے پہ زندگی گزار کے اسی طرح جب گزاری، جب ان کا آخری ویلا ہوتا ہے تو فرشتے اتر کے کہتے ہیں کیا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ قرآن پڑھتے ہیں، چلو یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے دکھائی دے کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر، غم نہ کر، حزن نہ کر، ملال نہ لے، وہ پریشان نہ ہو، ابشروا بالجنہ، اور دیکھ جنت کے دروازے رب محمد نے تیرے لیے کھول دیے ہیں. یہ اس کو خوشخبری ملتی ہے جس نے ساری زندگی توحید پر، حضور کی سنت پر پکے رہ کر زندگی گزاری ہے. تو یہی موت کی تیاری ہے. عقیدہ مضبوط ہو، عمل صالح ہو، اچھے اعمال کر کے گزارے. قرآن بول پڑا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. پکی بات ہے، لوگ جنہوں نے ایمان پہ اور اعمال صالح والی زندگی گزاری، ہم نے ان کے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر دیا ہے. دعا ہے اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے پیارے بھائی محمد سلیم کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے. اللہ انہیں جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ اس کے بچوں کو نیک بنائے، صالح بنائے، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمائے. بڑوں کو چھوٹوں پہ شفقت کی توفیق دے، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق دے. یہی تعلیم نبوی ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی قرآن ہے کہ ہاں جب بندہ چلا جائے تو اس کے لیے اس کی اولاد نیک بنے. ہاں قرآن بھی کہتا ہے، ہاں کیسے قرآن میں کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا. نیک اولاد جب دنیا میں رہتی ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور ان کے درجات والدین کو بلند کرتا ہے اور ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے. اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.